बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंजल। आज 17 फरवरी है साल 2022। एवनफील्ड रेफरेंस केस में एडवोकेट अजहर सिद्दीक ने पहली पेशी पारी मरियम नवाज के खिलाफ बाजी पलट दी है। मुख्तसर मगर धमाकेदार समाअत का हवाल इस वीडियो में आपके सामने रखूंगा। मोहसिन बेग के बदमाश बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और बीवी अदालत पहुंच चुकी हैं। इमरान खान अगर बरी कर दिए गए हैं तो हमें फिर सजा क्यों? वफाकी वज़रा आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के अंदर पहुंचे हैं। इस केस की समाअत से आज की वीडियो का हम आगाज करेंगे। 2014 के धरनों के दौरान आपको इल्म है पाकिस्तान अवामी तहरीक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ कायदीन पर पीटीवी हमला केस बनाया गया। कुछ लोग चूंकि पीटीवी के अंदर घुस गए थे और दूसरी तरफ से पुलिस चूंकि शैलन कर रही थी और एक ऐसा माहौल था जहां पर जो बिल्डिंग नजर आती थी उस बिल्डिंग में लोग घुस रहे थे, तो इसको पीटीवी हमला का नाम दिया गया। नशरियात बंद हुई और बाद डॉक्टर तैयब कादरी ने ऐसे लोगों की तस्वीर भी दिखा दी थी जो बाकायदा सरकारी महकमों से ताल्लुक रखते थे और वो इस हमले के अंदर मुलव्वस नजर आ रहे थे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के अंदर आज इसकी समाअत हुई है। चूंकि वजीर आजम इमरान खान इस मुकदमे के अंदर बरी हो चुके हैं और अब वफाकी वज़रा जो उस वक्त तो वफाकी वज़रा नहीं थे, उनमें असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, जहांगीर तरीन, अवामी तहरीक के खुरम नवाज गंडापुर और कुछ आम सियासी शख्सियात जिनका शफकत महमूद समेत पीटीआई के साथ ताल्लुक है, वो आज अदालत के अंदर पहुंचे हैं। असद साहब हैं वो उन्होंने तो हाजिरी लगवाई है और वो वहां से चले गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो पीटीआई के वकील थे उन्होंने सैयद मोहम्मद अली उन्होंने आज अदालत में एफआईआर पढ़ी है और दलाइल दिए हैं और कहा है चूंकि इसके अंदर मरकजी मुल्ज़म थे इमरान खान और डॉक्टर तैयब कादरी इस वक्त मुल्क के अंदर मौजूद नहीं है और इमरान खान इसके अंदर बरी हो चुके हैं, तो लिहाजा हमें भी आप बरी करें। अब उन दलाइल की रोशनी के अंदर तफसीलन कहा गया कि पीटीवी हमले से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। वहां पर लोग जो है वो अपनी जान बचाने के लिए जिस तरीके से दाखिल हुए, यकीनी तौर पर कोई सलाह मशवरा इस हवाले से नहीं हुआ था। अब ये इस पर जज मोहम्मद अली वड़ैच ने इस केस की समाअत की है। फैसला महफूज कर लिया गया है। 9 मार्च को ये फैसला सुनाया जाएगा और ऐसे लगता है कि इस केस के अंदर ये आम रहनुमा जो पाकिस्तान अवामी तहरीक के हैं और तहरीक इंसाफ के हैं ये बरी हो जाएंगे। दूसरी तरफ एक बड़ी डेवलपमेंट है और उसका ताल्लुक मोहसिन बेग के साथ है। मोहसिन बेग आपको इल्म है जिस तरीके से उसको गिरफ्तार किया गया वो गैर कानूनी करार दे दिया गया, लेकिन जो उन्होंने एटीट्यूड दिखाया, जिस तरह सुल्तान राय बनकर उन्होंने पिस्टल टाना और इदारों पर हमला आवर हो गए, ये यकीनन इस पर बड़ा एतराज है। लेकिन मैं हैरान हूं उस तबका मलामतिया पर जिन्होंने इस जुर्म पर कोई ज्यादा प्रोग्राम नहीं किए, उसकी मजम्मत नहीं की कि आपको पता भी चल गया था और ये झूठ बोलने की कोशिश की जा रही है कि शायद उसको पता नहीं था कि डाकू गुस्सा है। बाकायदा जो एफआईए के एहलकार है उन्होंने बताया हमने उनको बाकायदा अपनी शनाख्त करवाई थी। बहरहाल बैर आकर तो उनको पता चल गया था, इसके बावजूद उन्होंने किस तरीके से वो जरा तस्वीर देखें, यहां बट मारा है और वो जख्मी किया है उस एहलकार को। और वही अब उमर शेख याद आते हैं और जिन्होंने कहा था कि क्वेटा के अंदर एक सियासतदान ने जब एक पुलिस एहलकार पर गाड़ी चढ़ाई और फिर वो बरी हो गया और उसको सजा नहीं हो सकी, तो उन्होंने कहा था कि आज रियासत मर गई है। किसी को शायद बुरा लगे, यकीन मानिए वाकयातन जब इस तरह के बड़े लोग कुचल देते हैं आम मुलाजमीन को, आम इंसानों को, तो रियासत के लिए यह बहुत ही लम्हा फिक्रिया होता है। अब मोहसिन बेग का जो बेटा है उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया और थाना मारगला की पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया और वहां पर मुंतकिल किया दायर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के अंदर। अब इसके खिलाफ भी मुकदमा चलेगा और अभी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के अंदर उसको पेश कर दिया जाएगा और थोड़ी देर बाद जब वीडियो पब्लिक हो तो शायद रिमांड भी पुलिस ले चुकी होगी और बहुत सारे लोगों को मुखालता है। और ये चूंकि इस वक्त जो मोहसिन बेग की एहलिया है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंची है इसी बुनियाद पर कि चूंकि ये गैर कानूनी करार दे दिया गया छापा, इस वजह से अब जो मेरे शौहर हैं उनके खिलाफ मुकदमा खारिज किया जाए। क्या ये मुकदमा इनके खिलाफ खारिज हो जाएगा? तो मैंने जो कानून का तालिब इल्म होने की हैसियत से आपको बताता रहता हूं कि ये इंसदाद दहशतगर्दी का मुकदमा अब अलहदा मुकदमा बन चुका है। वो जो बुनियादी तौर पर छापा है उसकी कार्रवाई दुरुस्त थी गलत थी ये एक अलहदा मामला है, लेकिन अब जो उन्होंने बदमाशी की है इस बदमाशी पर जो ताज़ीरात पाकिस्तान के दफात लगाई गई हैं, पीका एक्ट अप्लाई हो रहा है,
تو اس کے خلاف علیحدہ سے کارروائی ہوگی اور ان کو منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے. بہرحال اس ملک کے اندر چونکہ ویسے بڑے بڑے جو ہے وہ چیزیں، وہ بڑے بڑے جو ملزمان ہوتے ہیں وہ عموماً بچ جاتے ہیں، بدقسمتی ہے. لیکن بہرحال اس کے خلاف، ان باپ بیٹا کے خلاف کارروائی ہوگی. اور جو بیوی ہے محسن بیگ کی، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہنچ گئی ہے. کل کے لیے ان کی یہ جو درخواست ہے کہ مقدمہ خارج کیا جائے، یہ فکس کر لیا گیا. یقیناً ریکارڈ سمیت طلب کر لیا گیا ایس ایچ او مارگلہ کو اور متعلقہ لوگوں کو. ظاہر ہے چیف جسٹس اطہر من اللہ ہوں گے تو ممکن ہے کہ وہ لوگ جو ہے بجائے اس کی بدماشی کے، چونکہ ایک خاص طبقہ ملامتیہ جو ہے صحافیوں کا، وہ ایک ہوا بناتا ہے، ایک مہم چلاتا ہے. اور بہت سارے معاملات میں ہم نے دیکھا ہے کہ معزز ججز جو ہے وہ متاثر ہوتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ جسٹس اطہر من اللہ اس پر کیا فیصلہ کرتے ہیں، اس کے بعد ہی ہم بات کر سکتے ہیں. ایون فیلڈ ریفرنس کی آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سماعت تھی، اپیل کی. اور آپ کو علم ہے کہ کل ہی ایک نوٹیفکیشن جاری کیا گیا جس کے مطابق ایڈوکیٹ اظہر صدیق کو اب اسپیشل پروسیکیوٹر نیب تعینات کیا گیا ہے، جو اس کیس کے حوالے سے ان کو وسیع اختیارات دیے گئے ہیں کہ وہ چاہیں تو کوئی اور بھی اپنے ساتھ وکیل اٹیچ کر لیں. اب یہ ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بارہا کیسز کے اندر یہ مشاہرہ کیا ہے، وہ لاہور ہائی کورٹ ہو، اسلام آباد ہائی کورٹ ہو یا احتساب عدالتیں ہوں، چونکہ یہ جو نیب پروسیکیوٹرز ہوتے ہیں یہ سرکاری ملازم ہوتے ہیں. پھر ان کو ایک تو دباؤ ہوتا ہے کہ یہ جماعت جو ہے یہ کل کو اقتدار میں بھی آ سکتی ہے، ان کو وہاں بھی تھریٹ کیا جا رہا ہوتا ہے. دوسری طرف مہنگے وکیل ہائر کیے ہوتے ہیں جن کی اپنی فرمیں ہوتی ہیں، بھرپور تیاری کے ساتھ آئے ہوتے ہیں، اور یہ سرکاری وکیل جو ہے ان پر اتنا برڈن ہوتا ہے کیسز کی، اتنی ان کو تیاری بھی نہیں ہوتی اور اتنا ان کا تجربہ بھی نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے پچھلی کچھ ہیرنگز پر یہ نظر آ رہا تھا کہ مریم نواز کے جو وکیل تھے وہ بھی پروسیکیوٹرز کو دبا رہے تھے، اور دوسری طرف جو معزز ججز ہیں انہوں نے سوالات ظاہر ہے قانون کے مطابق رکھے ہیں، سوالات ایسے رکھے جس کی وجہ سے تاثر ملا کہ شاید یہ مریم نواز کے ساتھ کوئی معاملات سیٹل ہو گئے ہیں، کوئی ڈیل ہو گئی ہے. اور یہ چونکہ یہاں عموماً جو بھی اس طرح کے فیصلے آتے ہیں، ڈیل اور ڈیل اس کے پیچھے جو ہے وہ ایک بیانیہ بن جاتا ہے. تو یہ جس طریقے سے سخت طور پر سرزنش کی جا رہی ہے، نیب کو جس طریقے سے ملائن کیا جا رہا ہے، تو یقینی طور پر وہ سرکاری ملازم ہے، ان کی ایک حد ہے، کیپیسٹی ہے، وہ اس طریقے سے فیس نہیں کر پا رہے. اور پھر ایک صحافیوں کا خاص گروپ کا جتھا ہے، وہ بھی پھر ایک مہم چلاتا ہے، اور اس سے پھر سارے ادارے متاثر ہوتے ہیں. اب نیب نے اور حکومت بھی یہی چاہتی تھی ایڈوکیٹ اظہر صدیق جو ہے ان کو میدان میں اتارا ہے کہ آپ اس کیس کو فائٹ کریں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عرفان قادر جو ہے وہ ایک نئے وکیل امجد پرویز کے ساتھ لے کر آئے مریم نواز، تاکہ وہ چونکہ ان کی کچھ وکلاء ہوتے ہیں بڑے دبنگ، ان کی عادت ہوتی ہے وہ لیگل جو دلائل ہیں ان سے زیادہ وہ ذرا ججز پر چڑھائی کرنا اور زیادہ غصے سے بولنا، کھڑا کرنا، یہ وہ ان کے اندر طبیعت کے اندر ہوتی ہے. تو وہ ججز پر بھی اور سابق پر وہ اثر انداز ہوتی ہے چیز. تو اب عرفان قادر کے مقابلے میں ایسا ہی ایک وکیل چاہیے تھا، اور وہ ایڈوکیٹ اظہر صدیق جو ہے وہ آج پیش ہوئے ہیں، اور پیش ہو کر انہوں نے اپنے آپ شو بھی کیا ہے. مریم نواز نے کیا گفتگو کی ہے آج بیکی اس پر تو ہم بات کریں گے، لیکن آج ایڈوکیٹ اظہر صدیق ایک تو پیش ہوئے ہیں. انہوں نے کہا ہے جی میں چونکہ نیا اپوائنٹ ہوا ہوں کل، تو لہذا آپ تاریخ دے دیں، 1 مہینے کی تاریخ دے دیں. اب اس پر انہوں نے عرفان قادر اور جو وکلاء تھے انہوں نے کہا جی یہ 1 مہینہ تو بہت زیادہ ہے، یہ اتنی ڈیٹ مانگ رہے ہیں. تو اس پر معزز جج جو آپ کو علم ہے جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی اس پر اپیلوں کی سماعت کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا جی آپ کا جب وکیل تبدیل ہوا تھا، یعنی امجد پرویز کی جگہ عرفان قادر آیا، تو 1 مہینے کا ٹائم ملا، تو ان کو بھی 1 مہینہ ٹائم دینے میں حرج نہیں ہے. اب اس کے ساتھ ہی کچھ اعتراضات کرنے جو طریقہ ہے عرفان قادر ایڈوکیٹ صاحب کا، انہوں نے وہ اپلائی کیا، اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو ہے نیب کی یہ دستاویزات ہیں، یہ دستاویزی ریکارڈ ہے، یہ غلط ہے، یہ وہ ہے. تو اب اس پر جو ہے آج پہلے دن ایڈوکیٹ اظہر صدیق نے عرفان قادر کو آڑے ہاتھوں لیا ہے، اور وہ کہا ہے کہ میڈیا والی باتیں یہاں نہ کریں. یہ جج صاحبان کا کام ہے کہ دستاویزات ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں، یہ آپ کا معاملہ نہیں ہے. اور اس پر وہ کہتے ہیں کہ جو توقع تھی اس کے مطابق انہوں نے آج شو کیا ہے کہ بھائی جس طریقے سے آپ کے وکیل بولیں گے ویسے ہی ہم بھی بولیں گے. عرفان قادر جیسے دبنگ وکیل کو ٹف ٹائم دینا یہ اظہر صدیق جیسے لوگوں کا کام ہے. 4 ہفتوں کے لیے یہ سماعت اب ملتوی ہو گئی ہے، اور اس کے بعد مریم نواز نے میڈیا سے گفتگو کی ہے،
اور پھر اظہر صدیق ایڈوکیٹ نے گفتگو کی ہے۔ مریم نواز جو ہے آج اپنے گلو بٹ، وہ جو ہاشمی نامی ایک شخص ہے، محمود ہاشمی، جو ان کا شاید ذاتی ملازم ہے، اور وہ جس طریقے سے تحقیر امیز انہوں نے ٹرینڈ چلائے، اور پھر جو محسن بیگ کی کل گزشتہ روز واقعہ ہوا اس پر انہوں نے پریس کانفرنس کی، تو بظاہر آج جو وکلاء ہیں ان کی کوئی ہاتھ پاؤں پکڑ کر لڑائی نہیں ہوئی، لیکن آج وہ آپ یوں سمجھیں کہ جیسے وہ، میں مثال نہیں دینا چاہتا، وہ ٹکراؤ کے لیے تھوڑی پوزیشن بنائی جاتی ہے، تو ایک طرف اظہر صدیق اور دوسری طرف عرفان قادر، یہ ذرا پلڑے کے لوگ ہیں، اور زبردست طریقے سے انہوں نے آپس کے اندر جو لڑنے کا ایک دلائل کے ساتھ سٹائل ہے وہ ایک دوسرے کو ضرور دکھایا، اور اظہر صدیق صاحب نے بتایا ہے کہ بھئی اب آپ نے اس طریقے سے نہیں آنا، چونکہ اس کا اپیل کا لیمیٹڈ سکوپ ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو ٹرائل ہے وہ ہو چکا ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے میں آپ کو مطمئن کروں گا، دلائل دوں گا، لیکن ججز جو ہے انہوں نے ان ایویڈنسز اور دلائل کی روشنی میں بات کرنی ہے۔ میڈیا کے کون اینکر کون بات کر رہا ہے، صحافی، یہ جو متاثر ہونے والا کام ہے، یہ آج انہوں نے ججز کو بھی ایک بڑا زبردست پیغام دیا، اور وکیل جو مریم نواز کے ہیں ان کو بھی، تو مریم کے خلاف یہ جو اپیل ہے اس کی بازی تو پڑھنے جا رہی ہے، لیکن اب ایک جو اپنے ان کے سوشل میڈیا ورکرز ہیں اور صحافی محسن بیگ، اس کو گزشتہ روز جس طریقے سے گرفتار کیا گیا، انہوں نے مذمت تو نہیں کی کہ ایف آئی اے جو ہے اس نے کس طریقے سے اس شخص کو پسٹل لے کر باہر نکلا، یہ ایک بڑی، میں سمجھتا ہوں، غلط بات ہے، لیکن دوسری طرف انہوں نے وزیر اعظم عمران خان پر تنقید کی، اپنے اس گلو بٹ کو ڈیفینڈ کرنے لگی، پھر کہتی ہیں میری والدہ بستر مرگ پر تھی، آسمہ شرازی، ثنا بچا، غریدہ فاروقی کے خلاف ٹرینڈ چلایا گیا ہے، میرے والد کو ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کے اندر حملہ کیا گیا، اور میرے بھائیوں باہر نہیں نکل سکتے تھے، گالم گلوچ کیا گیا، تو سب کے خلاف آپ ایسے کرتے تھے، تو اس وقت عمران خان خوش ہوتے تھے، لیکن آج ان کی جو اہلیہ ہے وہ زیادہ مقدس ہو گئی ہیں۔ تو میں آپ کو روز کہتا ہوں کہ یہ جو برابر کرنے کا لیول ہے یہ غلط ہے، غیر اخلاقی ٹرینڈ تو ہے ہی غلط، لیکن جو دلیل کے ساتھ تنقید ہے اس کے اندر آپ کہیں کہ خاتون اول پر بات نہیں کرنی تو ہمارے اوپر بھی نہیں کرنی، نہیں، وہ گھر بیٹھی ہیں، وہ کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیتی، کوئی ان کا بیان نہیں چھپتا، کہیں وہ بولتی چالتی نہیں ہے، تو اس وجہ سے اس کو علیحدہ معاملہ ہے۔ مریم نواز روز میڈیا پر گفتگو کرتی ہے، ٹویٹس کرتی ہے، اس کی کنیز ایک روزنامہ جنگ پر ایک نوکر اس کے کالم لکھتے ہیں، اور اسی طرح ان کا ایک پورا صحافیوں کا جو جتھا ہے جو ان کے ملازم اور ذاتی نوکروں کے روپ میں صحافت کر رہے ہیں وہ بھی سارے ہیں۔ تو آپ ثنا بچا، غریدہ فاروقی روز ٹویٹس کرتی ہیں، بولتی ہیں، تنقید کرتی ہیں، تو ان عورتوں پر تنقید ہوگی، ان کی گرفت ہوگی، غیر اخلاقی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ اس کو خاتون اول کے لیول پر برابر نہیں کر سکتی۔ پھر کہا گیا آپ کی تو سرکاری گاڑیوں کا خرچہ ہوتا ہے، کتنے شرم کی بات ہے، کروڑوں روپے جو اپنی دیواریں رائے ونڈ محل کی دیواروں پر بھی لگا دیں، سرکار کے خرچے پر آج بھی وہ قائم ہے، ان کو شرم آنی چاہیے ویسے غریب کا نام لیتے ہوئے اور یہ نعرے لگاتے ہوئے۔ اور وہ کہتی ہے میرا ابا تو بھاگ گیا ہے، عمران خان کو لندن نہیں بھاگنے دیں گے۔ بہرحال یہ اتحادیوں کو بھی پیغام دیا ہے، تحریک عدم اعتماد کے معاملے میں کوئی واضح بات نہیں کی، گول مول سا جواب دیا، چونکہ جواب ہے ہی کوئی نہ۔ اپنے میزبان ساجد گوندل کو، بہرحال ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔